नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 25 है, सूरह ज़ुख़्रुफ़ है और आयत नंबर 19 तक हमारा खत्म हुआ था। और उसके बाद आयत नंबर 20 से हम आगे करेंगे। वक़ालू, और वो कहते हैं, लव, अगर, शाआ, चाहता, अर्रहमानु, रहमान, अल्लाह सुब्हान ताला, माँ, ना, अबद, ना हम, अबद इबादत करते ना हम उसकी, हम इबादत करते उनकी, माँ नहीं, लहुम उनको, बी जालिका इसका, मिन इल्मिन कुछ इल्म, इन नहीं, हुम वो, इल्ला मगर, यखरुसून, यखरुसून ये होता है खरस, ये इसको कहते हैं कि कयास आराइयां करते हैं, अजम्पशंस। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 20 को। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम इनको ना पूछते, इसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ क्यास आराइयां करते हैं। आयत नंबर 20 में और 21 में गुमराह लोगों का शुरू से ये इस्तदलाल रहा है कि हम अल्लाह के हुक्म से काम कर रहे हैं, और यही दलील मुशरिकीन देते थे। अल्लाह चाहता है तो हम फरिश्तों की पूजा करते हैं, वो ना चाहता तो हम ना करते। फरमाया हमने इनको कोई किताब नहीं दी जो इनके पास फरिश्तों की पूजा करने की सनद मौजूद हो। ये तो खुद ही अब ये बातें अपने आप से घड़ लेते हैं, क्या सराइयां कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि गुनाहों पे मशीयत की दलील बातिल है। जाहिलों का हमेशा से दस्तूर है। अच्छा चले, और मैं आपको क्लियर कट ऐसे बताती हूँ। आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहला गुनाह क्या था? जी, कौन बताएगा? और किसने किया था? कत्ल का। ये फल हाँ, खाने वाला, फल। फल खाने वाला या जन्नत में। कत्ल का, कत्ल करने का। जी, हाबिल और कबील ने। कि जी सबसे पहले तो इंसान की पैदाइश से बात शुरू होती है। जब अल्लाह सुब्हाना तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और कहा कि सजदा करो, तो सबसे पहले जो गुनाह दुनिया तकबर। का हुआ वो इनकार था, रब के हुक्म की नाफरमानी थी, तकब्बुर था, अकड़ थी। ठीक है ना जी? तो ये किसने किया था? दुनिया का पहला गुनाह शैतान ने किया था। इसलिए तो जहन्नम रसीद हुआ ना, कि उसने अल्लाह की, यानी कि अल्लाह हुक्म कर दे और फिर मैं और आपकी क्या मजाल है कि अल्लाह ने एक बात कह दी और मैं को जी मैंने नहीं करना। हम अपनी माओ के साथ लड़ सकते हैं, बहन भाइयों के साथ लड़ सकते हैं, ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला है। तो वो शैतान ने क्या किया, उसने कहा कि मैं तो नहीं सजदा करूंगा। पहला उसने गुनाह क्या किया? अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। दूसरा, अकड़ गया, तकब्बुर दिखाया। और तीसरा गुनाह उसने क्या किया, जो इस आयत में मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, तीसरा उसने गुनाह किया, ब्लेमिंग गेम खेली। अल्लाह ताला, मेरी किस्मत में तूने लिखा हुआ था नहीं सजदा करना, तो इस वजह से मैंने सजदा नहीं किया। गेटिंग माई पॉइंट? कि सजदा खुद नहीं किया और ब्लेम अल्लाह की मशीयत पे, अल्लाह पे डाल दी कि आपने मेरे में लिखा नहीं हुआ था। तो दिस इज द थिंग, ये जो हम सब इंसान यही करते हैं। ग्लास टूटा, अम्मा से ही टूटा, अब अम्मा कहेंगी रखा किसने था? ऐसे ही है ना? अच्छा, रखा तो किसने था? मैंने तो उसको दिया था, उसने किनारे में क्यों रखा? हम हमेशा अपना कसूर दूसरे के ऊपर डालकर अपने आप को रिलैक्सेशन देते कि जी बस मेरा कसूर नहीं था, कसूर उसका था। ठीक है जी? तो यहाँ पे ये जो मैं पूरा इतनी लंबी बात ये आयत नंबर 20 को समझाने के लिए कर रही हूँ कि जाहिलों का हमेशा से दस्तूर रहा है कि वो अपने मजमूम अकायद और मासियत के कामों के लिए, यानी कि गुनाह के काम, अल्लाह की अहकामात की नाफरमानी के लिए मशीयत इलाही का सहारा लेते हैं। और इसकी वजह इनकी जहालत यह है कि वो अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की रजा के फर्क को नहीं समझते और तभी ऐसी दलील देते हैं। इस लिहाज से तो एक जालिम और डाकू इंसान भी ये कह सकता है जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसमें अल्लाह राजी है, तभी तो मुझे ऐसे काम करने का मौका दिया जा रहा है। इस लिहाज से दुनिया में कोई शर काम कर रहा हो तो यही के कि जी वो तो मैंने किस्मत में लिखा हुआ था, मेरे में अच्छाई लिखी होती तो मैं अच्छा काम करता, तो फिर इसका मतलब है कि शर ही शर रहता या फिर खैर ही खैर रहती। फिर दुनिया में कुफर, शिर्क और फितना और फसाद आम है। हालांकि अल्लाह इन बातों को कतन पसंद नहीं करते। लिहाजा जो कुछ भी दुनिया के अंदर हो रहा है ये फिल वाकया मशीयत इलाही के तहत हो रहा है, लेकिन जो कुछ होना चाहिए या जो कुछ अल्लाह की रजा है वो अल्लाह की किताब में मज़कूर है। अब आपको समझ आ रहा है मशीयत और रजा? अब यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे थे कि
کہ وہ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے. مطلب وہ اپنے شرک، اپنی نافرمانیوں کا بلیم اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تم یہ ایسے نہ کرتے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کس ریلیجن سے تھے؟ کون بتائے گا؟ حضرت آدم کس ریلیجن پر تھے؟ اسلام. بالکل. اسلام پہ. ہاں بالکل بالکل، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میں نے کون سا آپ کو بینچ کے اوپر کھڑا کر دینا ہے؟ مجھے تو آپ لوگ کی شکلیں بھی نہیں نظر آ رہی، تو کھل کر جواب دیا کرے. میں بھی تو سائمہ میں نا آپ کو بتانے لگی تھی، میں ڈر گئی آپ سے. میں نے تو آپ کو کان پکڑا کے نہیں کھڑا کرنا تھا. تو آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے، ٹھیک ہے جی، مسلمان تھے. اس کے بعد قوم نوح آئی. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے پریچ کیا، اور 950 سال میں کچھ 72 یا اتنے کو تقریباً 80 کو لوگ سمجھ لیں، جتنے بھی تعداد پہ آپ دیکھیں کہ 100 سے بھی کم لوگ مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے، اب وہ جو مسلمان ہوئے تو دیکھا جائے تو 950 سال میں اگر آپ دیکھا جائے تو 100 سال میں تقریباً کتنے کو بندے اسلام لے کر آئے ہوں گے اگر آپ ان کی ایوریج نکالیں. تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اس کشتی میں وہ لوگ بچ گئے جو صاحب ایمان والے تھے، باقی سب کو عذاب نے آدھو پہنچا. اتنا تو پتہ ہی ہے نا. اس کے بعد جو کشتی میں جو لوگ 72 لوگ بچے، اور ان کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، یعنی کہ اس کے بعد کہ انسانیت ساری ختم ہو گئی تھی. اس میں جو کشتی میں جو لوگ بچے تھے ان سے دوبارہ ایک نئی جنریشن شروع ہوئی تھی. اب یہ سارے لوگ صاحب ایمان تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جب یہ کشتی سے اترے اور پھر اس کے بعد پھر ان کے عقائد میں گڑبڑ آئی اور یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. آپ کو پتہ ہے شرک کا آغاز سب سے پہلے کب ہوا تھا؟ جی کون بتائے گا؟ شرک کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ بہت 4-5 بڑے کوئی معزز اور بڑے نیک لوگ تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تو لوگوں نے ان کی یاد میں ان کے نا کچھ مجسمے بنا لیے، پھر انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی کہ جب ہم نے نیکی کا فگر یاد رکھنا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہاں نیک صورت ایسی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا. تو اس طرح جو تھی نا بت پرستی کا آغاز ہوا، جس پہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ. اب جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ دنیا کا پہلا انسان مسلمان اور کشتی میں سوار ہونے والے جن سے جنریشن آگے نکلی حضرت آدم علیہ السلام کی، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، وہ بھی سارے مسلمان. تو پھر اتنے فرقے کیوں پیدا ہو گئے؟ وہ اس لیے پیدا ہو گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹائٹل دیا ہے اشرف المخلوقات، اور وہ ٹائٹل اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرضی اور اختیار دیا ہے جو اور کسی چیز کو نہیں دیا، کسی اور کو نہیں دیا گیا. چوز کرنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک بدی کا راستہ ہے. یہ آپ نے یو ہیو ٹو چوز، آپ نے کون سی بات سلیکٹ کرنی ہے. آپ نے یو ہیو ٹو گو، آپ نے برائی کی طرف جانا ہے یا آپ نے نیکی کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے ایک جگہ لیکچر درس چل رہا ہے اور ایک جگہ کنسرٹ ہے اور فری ٹکٹ ہے. تو یہ تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ میں کنسرٹ میں جاؤں یا میں یہاں پہ کچھ قرآن کی جہاں پہ بات کی جا رہی میں وہاں پہ جا رہا ہوں. چوز تو آپ نے کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تو نہیں لکھا ہوا، قدم تو آپ نے اٹھانے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ، ہم نے دیکھنا ہے کہ مشیت کیا ہے اور اللہ کی رضا کیا ہے. رضا اللہ تعالیٰ کیا پسند کریں گے، ہم کیا چوز کریں. تو دس از واٹ از اٹ. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غلط کاریاں کرتے تھے اور پھر اللہ کی احکام کی نافرمانیاں کرتے تھے اور پوچھتے تھے، اور پھر یخرسون کیا سرائیاں کرتے تھے کہ وہ تو ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی نے ہماری قسمت میں لکھا ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری. اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، پھر خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، جنہوں نے بہت ڈیٹیل طریقے سے تمام احکامات اللہ تعالیٰ کے کھول کھول کر بیان کر دی. اب وہ کھول کر بیان کرنے کے باوجود بھی اب انسان آنکھیں چرائے کہ جی وہ جیسے بلی کبوتر کو دیکھے جی نہیں آ رہا نہیں آ رہا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے کون سا. اور اللہ تعالیٰ کی ایک پیاری ایک اور ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس راستے پہ انسان چلنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی راہیں آسان کر دیتا ہے. آپ یہ آزما کے دیکھیں. آپ الحمدللہ لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کریں، الحمدللہ سب دل خوش ہوگا، دل کہے گا اچھا اور خرچ کروں اور خرچ کروں. آپ نیکی کے راستے پہ چلیں، آپ ایسے چلیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب نیکی کے راستے پہ انسان چلتا ہے نا تو وہ 1 قدم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 قدم چلتا ہے. انسان چلتا ہوا آتا ہے، اللہ دوڑتا ہوا آتا ہے اپنے بندے کو پکڑنے کے لیے.
جس کی میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ جیسے ایک بچہ نیا نیا چلنا شروع کرتا ہے تو ایک دو قدم اٹھاتا ہے تو ہتھوڑی وارے شکرے ہو کے جاتی ہے کہ میرا بیبی اس نے چلنا گرنا چاہے فٹافٹ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. آپ چل کے تو دیکھیں ہدایت کے راستے پہ, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گی. اسی طرح جب آپ گمراہی کے راستے پر ہوتے ہیں, برے راستے پر ہوتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. جیسے پہلا جھوٹ, پہلا تھپڑ, پہلی گالی نکالنا مشکل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد گردان ہوتی ہے. آئی اسٹل ریمبر جب میرا ایک بچے بیٹی تھی ایک, تو بالکل بہت سوفسٹیکیٹڈ, میں اس کو بڑی اچھی اپ برنگنگ کر رہی تھی, بڑا انگلش میں دس اینڈ دیٹ. اور جب میرا اگلا بیٹا آیا اور اس کے بعد پھر ایک اور بیٹا آیا, انہوں نے تو میرا دماغ خراب کر دیا. تو پھر وہ میری گالی ایک نہیں, نعوذ باللہ, وہ گردان نکلتی تھی. بچے سنبھلتے نہیں تھے, آسانی سے بات ہی نہیں سنتے تھے. تو دا تھنگ از دیٹ کہ پہلی گالی, پہلا جھوٹ, پہلا تھپڑ یہ مشکل ہوتا ہے. یہ آپ ایک دفعہ آپ اس چیز سے کر لیں, پہلا گناہ, اس کے بعد آپ گناہوں میں دلیر ہو جاتے ہیں. یہ تو راہیں تو ہم نے چوز کرنی ہے. اچھا جی, نیکسٹ آیت ہے یا آتیناہم, دی تھی ہم نے ان کو, کتابن, کوئی کتاب, من قبل ہی, من سے, قبل, قبل جو قبل ہی ہوتا ہے, ہی اس کے, اس سے پہلے, فاہم, پس وہ, بھی ہی, ساتھ اس کے, مستمسکون, مستمسکون ایک نیا ورڈ لگے گا, اس کو آپ انڈر لائن کر لیں. اس کا یہ ہوتا ہے چنگل سے پکڑنے والے, مضبوط پکڑنے والے, مراد دلیل اور سند پکڑنے والے. استمساک سے لفظ یہ نکلا ہے. با محاورہ آیت نمبر 21, یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کو کتاب دی تھی, یہ اس سے سند پکڑتے ہیں, یعنی کہ ریفرنس لیتے ہیں. اب ملائکہ پرستی یعنی کہ فرشتوں کی جو بھی پوجا کرتی, ان کے پاس کوئی نقلی دلیل موجود نہیں تھی. کسی آسمانی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ فرشتے واقعی اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کی واقعیت میں حصے دار ہیں, لہٰذا انہیں ان کی عبادت پوجا پاٹ کرنی چاہیے اور اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے وقت انہیں پکارنا چاہیے. لے دے کے ان کے پاس یہی جواب ہوتا ہے, یہ ہم آگے پڑھیں گے, کہ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ریٹن کوئی دلیل نہیں, کسی کتاب میں یہ چیز نہیں لکھی کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا وہ کس جن سے تعلق رکھتے ہیں. آیت نمبر 22, بلکہ قالو, وہ کہتے ہیں, انا, بے شک, وجدنا, جد میں نے پانا, نہ ہم نے پایا, آباءنا, اردو کا لفظ, ورڈنگز پہ غور سے ٹیکسٹ میں دیکھیں, میں آپ کو لاجک سے ورڈنگز سمجھانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کو عام تلاوت کرتے بھی کہیں لفظ آ جائے اس کو اردو کے ساتھ ریلیٹ کریں اور آپ اس کو بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں شاید کوئی ہمارے جو بھی نئے لسنرز ہیں ان کے لیے پھر سے میں تھوڑی سی ایک بات کہہ دوں کہ عربی میں آپ کے 60% ورڈ جو ہیں اردو سے مماثلت رکھتے ہیں. 20% وہ ورڈز ہوتے ہیں جو اتنے ریپیٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا مطلب وہ ایزی ہو جاتے ہیں, اور 20% ہوتے ہیں جن پہ ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے. ان کو آپ یاد کر لیں تو آپ الحمدللہ آرام سے عربی کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آبا اردو میں آباء و اجداد, اور نہ ہمارے, اپنے آباء و اجداد کو یا اپنے باپ دادا کو, الا امتن, الا اوپر, امتن ایک امت یا ایک طریقے پہ یہاں مراد لی جا رہی ہے. وَإِنَّا, اور ہم, الا ان, الا اوپر, آثارہم, ان کے قدموں پہ, جیسے آثار نہیں ہوتے, ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھا تھا آثارہم وقدم, وہ جو اس میں تھا, تو اعلی آثارہم, ان کے قدموں پہ, مہتدون, مہتدون میں لفظ کیا ہے اردو کا, ہدایت, راہیاب ہوں گے, راستہ پانے والے ہوں گے, ہدایت پانے والے ہوں گے. آیت نمبر 22, با محاورہ, بلکہ کہنے لگے, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پہ پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں. اب وہ کیا لیم ایکسکیوز دے رہی ہیں کہ وہ لیم ایکسکیوز کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ریٹن تو کہیں لکھا نہیں ہوا کہ اس طرح پوجا پاٹ کرنی چاہیے. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا جواب ایکسکیوز کیا ہے, یہ رسوم ہمارے آباء و اجداد, ہمارے اسلاف سے چلی آ رہی ہیں جو ہم سے زیادہ نیک اور پارسا تھے, لہٰذا ہم ان کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تقلید آبا یا اسلاف کا مرض صرف اس دور کے مشرکوں میں نہیں ہوتا, آج کے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. اور اس کی ایک شکل آپ کے ماموں یا کسی خاص شخصیت کی تقلید ہے.
اور ایسے لوگوں کو بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ فلاں حضرت ہم سے زیادہ نیک ہیں، زیادہ دین والے ہیں، لہٰذا ہم ان کے کال چھوڑ نہیں سکتے، حالانکہ اللہ کا دین صرف وہ ہے جو کتاب اور سنت میں ہے، اور کتاب اور سنت کے مقابلے میں کسی بھی بزرگ سے بزرگ ہستی کا کال تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ بات جو ہم لوگوں کو دیکھنی ہے، یہ اس چیز پہ دیکھنی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ لیں، ہم لوگوں نے شادی تو آپ دیکھ لیں کتنا مشکل بنا لیا ہے۔ آباء و اجداد جی، مایوں ہوگی، مہندی ہوگی، پھر وہ جو برائڈل شاور ایک چل پڑا ہے، پھر فلانا، پھر سنگیت۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہوگا، ایک دفعہ میں اپنی بیٹی کا ایک کارڈ دیکھنے گئی تو وہاں پہ ایک بکلیٹ پڑی ہوئی، میں نے کہا کارڈز کی دکان پہ ایک بکلیٹ پڑی ہوئی ہے، تو میں نے اٹھا کے دیکھی تو دیٹ واز a huge list of events۔ جی شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ میلاد سے، میلاد سے پھر سنگیت، پھر ڈانس پارٹی، پھر رنگولی، پھر پتہ نہیں کیا، پھر فلانے کے گھر ڈھولک، پھر یعنی کہ اٹ واز اے لسٹ جو بکلیٹ پہ شادی کے انویٹیشن کی ایک بکلیٹ تھی، اس پہ لکھی ہوئی تھی کہ فلانا ڈیٹ، اس دن یہ ہے یہ ہے، پھر ساتھ نیچے ڈریس کوڈ لکھے ہوئے تھے، دس از ویسٹرن، اس دن بلیک، اس دن ساڑی، اس دن فلانا۔ تو وہ تمام چیزیں ہم نے تو کتنی مشکلات بنا لی ہیں۔ آباء و اجداد کی بات کریں، موت کو اتنا مشکل بنا لیا۔ ایک تو بےچارا گھر میں ویسے ایک ماتم، اوپر سے جناب رسمیں، جی کھانے کھلاؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر اس کے بعد جو تعزیت کرنے والے بیٹھتے ہیں اٹھ کے جانے کا نام ہی نہیں لیتے جب تک ان کو کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا نہ پلاؤ۔ تو اس وقت جس گھر میں ڈیتھ ہوگی ان گھر والوں کا کیا حال ہے؟ وہ بےچاروں کو اپنا کھانا پینا سمجھ نہیں آ رہا، تو وہاں پہ لوگ اور بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کریں، اور نہ کریں تو منہ سجا کے بیٹھ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جان والا اپنے نال لے کے چلا گیا۔ میرے ڈیڈی کے فوتگی پہ کسی نے کہا تھا، ہم لوگوں نے کوئی دیگ آئی ہوئی تھی، ہم نے کہیں بانٹ دی کہ بھی کھاتے پیتے لوگوں کو کیا کھلانا، تو ہمارے ہی اپنے خاندان میں سے اٹھ کے کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ پیس نال ہی لے گیا۔ اسی وقت پھر چیزیں منگوائیں اور جو کھانے والے لوگ تھے ان کو کھلایا۔ بہرحال اللہ معاف کرے۔ تو ہم اپنے آباء و اجداد کی بات رسموں میں تو بہت مانتے ہیں، کلچر میں، لیکن جب ہمارے آباء و اجداد ہمیں کہتے ہیں کہ جی بیٹا ہمارے وہاں موبائل کا کلچر نہیں تھا، اتنا موبائل کیوں استعمال کرتے ہو، تب ہم کہتے نو دیٹس یور بیکورڈ۔ آپ کس زمانے کی بات کر رہی ہیں؟ اچھا میڈیسنز کی بات کریں تو ہمارے جو تھے ماشاءاللہ بڑی صحت تھی، آج کل کے بھی ہمارے اس ایرا کے جو بزرگ ہیں نا وہ 90 کے ایجز تک پہنچے ہوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے جو آرگینک غذائیں کھائی ہیں، ان کی دوائیاں بھی کم تھی، ان کی بیماریاں بھی کم تھی۔ ہم جتنے سوفسٹیکیٹڈ، جتنی انوینشنز اور جتنی میڈیسنز ایڈوانس ہوئی ہے، اتنی بیماریاں اور اتنے ہمارے جو آج کل بچے دیکھیں، بالکل میں کہتی ہوں کاغذ کی طرح کے ہیں، ہم ماؤں میں ہمارے بچوں سے زیادہ جان ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جنریشن کی جانیں کم ہوتی جائیں گی، گیٹنگ اٹ؟ تو یہاں پہ بچے کیوں نہیں کہتے کہ ماما وہ کہیں گے کہ وہ دوائی نہیں لو، جی نہیں 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 ہمارے تو بڑے دوائی نہیں لیتے تو ہم کیوں دوائی لیں، یا ہم یہ والی دوائی کیوں لیں، ہم تو پرانی والی دیں گے۔ یہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جو کلچر آپ نے لینا ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہو جی ہمارے آباء و اجداد کا ہے وہ ہم لے رہے ہیں، جس کو آپ فالو اپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کو نہیں لینا آتا اس میں ہمیں بیکورڈ کر کے آپ جس کو کہتے ہیں نا ایک لائن کھینچ دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو بس پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ایک لیم ایکسکیوز دیتے تھے کہ ہم یہ جو پرستش، یہ پوجا وغیرہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد ہیں، ہم تو انہیں کو دیکھ کر رہے ہیں، ہم تو ان کے قدم بہ قدم چل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ الا آثارہم مہتدون۔ اچھا جی، یہ میرے خیال سے رکوع مکمل کر لیں، نصف ہو جائے گا ہمارا۔ جی کیا کر لیں۔ 25 آیات، 25 تک ہے، 22 ہوگی، 3 اور کر لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ آیت نمبر 23، اور اسی طرح ماں نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من قبلی کا تجھ سے پہلے، فی میں، قریاتن کریا بستی میں، من نذیر کوئی نذیر ڈرانے والا، الا مگر، قولا کہا، مترافوہا، مترافوہا یہ لفظ پہلے بھی آیا ہوا ہے، ان کے متراف جو ہوتے نا یہ ہے خوشحال لوگ، اس کے خوشحال لوگوں نے، ہاں انا بے شک، وجدنا بے شک پایا ہم نے، آباءنا اپنے باپ دادا کو، علی امتن ایک طریقے پہ۔ یہ ابھی ہم نے یہ ورڈنگز ابھی پڑھی ہیں ہم نے۔ وَإِنَّ اور بے شک ہم، علی آثارہم انہی کے نقش قدم پہ ہیں، مقتدون پیچھے چلنے والے ہیں، مقتدون ہوتا ہے پیروی کرنے والے، پیچھے پیچھے چلنے والے، اقتدا سے ہے، نقل کرنے والے، ٹھیک ہے۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 23، اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم با قدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید آبا کی سب سے زیادہ جو اصرار اور جو بہت زیادہ جس کو فالو اپ کرتے ہیں نا، وہ کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہیں. کیونکہ جو آسودہ حال اور جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ رسول کی بات مان لیں تو پھر ان کی اپنی پوست خطرے میں آ جاتی ہے، ان کی چودراہٹ جو ہوتی ہے نا وہ خطرے میں آ جاتی ہے. پھر وہ اتر کر اپنی چودراہٹ کی صف سے اتر کے عام لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں اور رسول کا متی بن کے رہنا پڑتا ہے. ایک یہ وجہ ہے کہ اس ڈھٹائی کی وجہ سے وہ اپنے آباء و اجداد کی غلط کلچر کو بھی اپنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہم تو خود کمین ہو جائیں گے، ہم تو خود ان کے چھوٹے لیول پر آ جائیں گے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ رسول ان کے کسب معاش کے طریقوں پہ بھی پابندی لگاتے اور مال و دولت کی کمانے پہ بھی، ان کے خرچ کرنے پہ بھی، اور اگر یہ پابندیاں گوارا کر لیں تو ان کی اسودہ حالی بھی خطرے میں پڑ جاتی. لہٰذا وہ اپنی عاقبت اس میں سمجھتے ہیں کہ تقلید آبا پہ ڈٹ جائیں اور عوام کو اپنے ساتھ ملائے رکھیں. خود تو بھٹکے ہیں اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بھٹکائے رکھیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 2 پوائنٹس ہیں کہ یہاں پہ جو ڈرنے والی بات ہے نا کہ یہ خوشحال لوگ ہیں، کیونکہ دیز آر دا ٹرینڈ سیٹرز آف دا سوسائٹی. تو یہی ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہمارے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ ایک برائڈل شاور کیا ہوتا ہے، یا فلانی کیا ہوتی ہے، سنگیت کیا ہوتی ہے، تو پتہ نہیں فلانی کیا ہوتی ہے. یہ وہیں سے ایک کلچر چلا ہے. اب اگر یہی خوشحال طبقہ اگر اسلام کے گرویدہ ہو جائے، اس پہ چلے، تو پھر باقی عوام بھی ان کو دیکھ دیکھ کے اسی طرح چلیں گی. لیکن یہ لوگ اپنے رسولوں کی یا یہ جو باتیں ہیں وہ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ایک تو ان کو اپنی پوسٹ کا خطرہ تھا کہ لوگ پھر ہمیں کچھ مانیں گے نہیں، اور دوسری بات وہ کہتے تھے کہ یہ تو آگے سے ہمارے کوسچن کرتے ہیں کہ جائز حلال ہے اور جائز طریقے کا کمائی ہے. اور ظاہر ہے جو جتنے بھی موسٹلی خوشحال لوگ ہوتے ہیں، بہت میں اللہ مجھے معاف کرے میں کسی کو کہہ نہیں رہی، لیکن جو ایک دم رئیس لوگ بنتے ہیں تو وہ شارٹ کٹس کہاں سے لیتے ہیں. وہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، وہ تو بس دیکھتے ہیں کہ بس انکم کا فلو چلنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو. تو پھر وہ انہیں ہوتا ہے کہ پھر یہ ہمارے وے آف ارننگز پہ یہ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ آپ جائز کمایا کریں، تو اس طرح تو پھر ہمارا اپنا سورس آف انکم بھی جاتا رہے گا. تو اس وجہ سے وہ نبیوں کی بات یا اللہ کے احکامات سے اس لیے گریز کرتے تھے کہ ان کی چودراہٹ جاتی ہے اور ان کی شان بھی جاتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ ان کے وے آف ارننگز ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی جس کو کوسچن میں آ جاتے ہیں. آیت نمبر 24، کل کہہ دیجئے آوا لو کیا اگرچہ جئتکم میں لاؤں تمہارے پاس بے احدا زیادہ سیدھا راستہ، مما اس سے کہ وجدتم پایا تم نے علیہ جس پر آباءکم اپنے باپ دادا کو، قالو کہا انہوں نے، انا بے شک ہم بیما اس سے کہ ارسل تم ارسال سے ہے اور تم پیسٹ کر بھیجے گئے ہو، دی. تم ارسال کیے گئے ہو، بھی ساتھ اس کے کافرون انکار کرتے ہوئے. پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں گا کہ جس راستے پہ تم اپنے باپ دادا کو پایا ہوا اس سے کہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دن تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. اب جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے اور جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں اور جتنے بھی پیغمبر آئے، انہوں نے ایک ہی بات کو واؤچ کیا اور ایک ہی بات کو سب کو بلایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ برحق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، کائنات کو وہ بنانے والا ہے، قدرت کاملہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات میں، صفات میں کوئی اس کا شریک، اس کا ساجھیدار کوئی ہمسر نہیں ہے. یہ بات بتائی یہ جتنے بھی پیغمبر آئے تو پیغمبروں نے کہا کہ ہم آپ کو جو بات بتا رہے ہیں آپ کے باپ دادا سے زیادہ پیارا اور سیدھا راستہ ہے، جس پر یہ لوگ جو تھے جو انکار کرنے والے تھے کافرون، وہ ڈٹ گئے، کہتے ہم نہیں مانتے. بما ارسل تم ارسال جو تمہیں لے کے بھیجا گیا، ہم وی ڈونٹ ایگری، ہم آپ کی بات سے ہم اقرار ہی نہیں کرتے، ہم مانتے ہی نہیں. تو آیت نمبر 25 میں فانتقمنا، میں نے پس، اور آپ دیکھیں کتنا پیارا ہے، اس میں انتقام پورے کا پورا لفظ آ رہا ہے. انتقام لیا نہ ہم نے، پھر انتقام لیا ہم نے منہم ان سے، فنظر، میں نے پس، اور نظر میں نے دیکھ، پھر دیکھ، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقباتو اردو کا لفظ عاقبت سے ہے، انجام، المکذبین کذب جھوٹ جھٹلانے والوں کا. آیت نمبر 25 ہے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا
सो देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अब आप ये देखें कि यहाँ पे इस रुकू का और आपका निस्फ यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि हमने उनसे इंतकाम लिया, सो देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अब ये अंजाम हमें कब नजर आएगा? डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाले दिन। और अल्लाह ताला ने उससे पहले हमें वार्निंग्स पे एक एक बात खोल कर बता दी कि अगर हम उस अंजाम से, उस इंतकाम से जो आपने अल्लाह ताला की नाफरमानी में काम किए, तो आप सोच लें कि आपका कैसा अंजाम होगा, अल्लाह को झुटलाने वालों का अंजाम कैसा होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी मोहलत है, अपने आप को ठीक कर लो, तौबा तो नसूह कर लो, वरना फंजुर कैफा काना आकिबातुल मुकज्जिबीन, फिर देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम किस कदर बुरा होता है। हम देखते हैं ना कि क्या बुरा अंजाम होता है, उसके लिए कैसे कैसे अल्लाह ताला ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और उस अजाब को कितना पिक्चराइज किया है। अगर आप उसको जहन में लेकर आए, उस अजाब की, उस आग की, उसकी क्या इंटेंसिटी है कि बहरहाल टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला इसी पे हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। ये हमारी 25 तक हमारी खत्म हुई है। अल्लाह ताला हम सबको इस दीन इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। एहदिन सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला नमाजी, परहेजगार, बाहया, बाकिरदार, बापर्दा रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।